बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शाम का वक्त हो रहा था। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो मेरे घर के बैरूनी दरवाजे पर अचानक ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ख़ास बाख्तगी में दरवाज़ा बजा रहा हो। मैं ऐसी दस्तक की आदी थी क्योंकि मेरा काम मैयतों को गुस्ल देना था, और ये काम ऐसा था कि मेरे पास अक्सर जो लोग आते वो ऐसे ही हास बाख्ता से हो रहे होते थे। माँ बहन या बीवी बेटी की मौत सबको ऐसे ही दहला दिया करती है। शुरू में जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो ऐसे किसी भी दस्तक पर मैं घबराकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागती थी, क्योंकि मैं कुछ अर्सा पहले किसी प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी और अक्सर मोहल्ले वाले अपने मरीज़ मुझे दिखाते थे। फिर मैंने बच्चों के अखराजात भरने पर अपने शोहर की मदद के ख्याल से अपना काम बढ़ाया और औरतों को गुस्ल देना शुरू किया। तो रफ्ता रफ्ता मरीज़ आना कम हो गए और सिर्फ मैयत के घर वाले मुझे बुलाने आते थे, क्योंकि मेरे गुस्ल का तरीका सबको ही पसंद था। और सबसे ज़रूरी बात जो सबको पसंद थी वो मेरी खामोशी थी। मैंने कभी किसी मैयत को गुस्ल देने के बाद उस औरत के ऐब या बीमारी वगैरह को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। इस बात को जो लोग महसूस करते गए, अपनी औरतों को गुस्ल देने के लिए मुझे ही बुलाने लगे थे। मगर मौत ऐसी हकीकत है जिस पर कुछ लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसलिए मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते जो मुझे मैयत को गुस्ल देने का कहते थे, मगर उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी। आज भी ऐसे ही ज़ोरदार दस्तक पर मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई, क्योंकि पहली बार मेरे घर के दरवाजे पर कोई औरत या मर्द की बजाय एक 10 साला बच्ची खड़ी थी और वो बुरी तरह रो रही थी। मैं परेशान हो गई और उस बच्ची को घर में बुलाकर दरियाफ्त किया कि वो क्यों रो रही है। मेरे सवाल पर वो बच्ची बोली कि उसकी माँ की मौत वाक़या हो गई है और उसे गुस्ल देने के लिए कोई औरत नहीं आ रही। हालांकि उसको गुस्ल देने के लिए मेरे बाप ने 5 लाख इनाम रखा है। उस बच्ची की बात पर तो मुझे अच्छा खासा ज़ोरदार झटका लगा था। एक मैयत के गुस्ल पर 5 लाख कौन देता है, और इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भला कौन इनकार कर सकता था। आज के दौर में लोग चंद हज़ार ज़्यादा वाला काम भाग भाग कर करते हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यूँ 5 लाख देने की ज़रूर कोई ख़ास वजह होगी। अक्सर किसी औरत को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से उनका वजूद ज़ख्मों का शिकार होता है या उनकी जिसामत बिगड़ रही होती है। और अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो अछूत होती हैं, और गुस्ल देने का काम करने वाली औरतों को वो बीमारी लग जाती है और उनकी भी मौत वाक़या हो जाती है। ऐसे मौके पर जब कोई मौत होती है तो लोग ज़्यादा पैसों पर भी नहीं मानते, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। और मैं ऐसी मैयतों के लिए भी खामी बढ़ लिया करती थी, क्योंकि मुझे अपना चेहरा वगैरह छुपाकर गुस्ल देना आता था। मैं नर्स थी और हमें हर किस्म के मरीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। हम मास्क लगाकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मरीज़ों का ख्याल रखते थे, इसलिए मैं ऐसी मैयतों के लिए भी इनकार नहीं करती थी। अब भी मैंने रोती हुई बच्ची को तसल्ली दी और अपने बच्चों को जल्दी खाना खाकर सोने की हिदायत देकर मैंने अपने शोहर से इजाज़त ली और चादर उठाकर उस बच्ची के साथ चल पड़ी। वो 10 साला बच्ची हमारे मोहल्ले में कभी नहीं देखी गई थी, इसलिए मुझे लगा कि वो कहीं दूर से मुझे तलाश करती हुई मेरे घर आई होगी। मगर मैं ये देखकर सख्ता ज़दा रह गई जब उसने 2-3 गली छोड़कर एक गली में एक घर का दरवाज़ा खोला और बोली कि मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले के हर घर में आती जाती थी और सब औरतों से वाकिफ़ थी। मगर उस रोज़ पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों से अभी भी ना वाकिफ़ हूँ। मैं उस बच्ची के साथ घर में दाखिल हुई तो एक और झटका लगा, क्योंकि घर बिल्कुल खाली था और सहन में कोई रोशनी नहीं जल रही थी। बस खाली सहन के ऐन वस्त में एक चारपाई पर कोई मर्द सर डालकर बैठा हुआ था। मैं भी एक औरत थी। मेरे लिए एक खाली घर के अंदर किसी मर्द को देखकर रुकना मुश्किल हो गया। मैंने घबराकर बच्ची को देखा जो एक कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझे झूठ बोलकर लाई है, और मैं एक बच्ची के आंसू देखकर उसके साथ दौड़ी चली आई थी। मैं अभी अपनी कम अक्ली को कोस रही थी और वापस जाने का सोच रही थी कि उस मर्द की मुझ पर नज़र पड़ी। वो जल्दी से उठकर मेरी तरफ बढ़ा तो मैं घबराकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लगी। और इससे पहले कि मैं उस घर से निकलकर भागती, उस मर्द के अल्फाज ने मेरे पैर वहीं जकड़ लिए। वो बहुत दुखी आवाज़ में बोला कि अल्लाह के वास्ते मेरी बीवी को गुस्ल दे दो। उसे मरे हुए 5 घंटे हो चुके हैं, मगर अभी तक उसे किसी ने गुस्ल नहीं दिया। मैं खुद गुस्ल नहीं दे सकता और बगैर गुस्ल के मैं अपनी बीवी को दफना भी नहीं सकता। मैं उस मर्द की बात पर बेसाख्ता रुक गई। उसकी बात से साबित हो रहा था कि वाकई इस घर में कोई मौत वाक़या हुई है, जिसे मुझ जैसी सोशल औरत भी उस घर और वहाँ की औरत से नावाकिफ़ थी। मुझे साफ अंदाज़ा हुआ कि वो औरत कभी किसी से बनाकर नहीं रखती होगी, मगर फिर भी एक घर में किसी के मरने पर अगर मोहल्ले वाले लोग ना आए
تو یہ کتنی بے حسی کی بات تھی۔ مجھے اس گھر میں محسوس ہوتی خاموشی اور ویرانی عجیب بے چینی میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں نے اس مرد سے پوچھا کہ اس کی بیوی کہاں ہے اور اس کی موت پر ان کا کوئی رشتہ دار یا محلے والے کیوں نہیں آئے۔ اس پر وہ بولا کہ ساری زندگی میری بیوی نے کبھی کسی سے تعلق نہیں رکھا، تو اسی لیے محلے کے لوگ نہیں آئے، جبکہ میرے خاندان میں کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جس کو اطلاع دیتا، اور میری بیوی کے خاندان والوں نے اس سے برسوں پہلے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے خاندان والوں سے کبھی نہیں ملا، اس لیے اب کسی کو جانتا نہیں، تو اطلاع کیسے کروں؟ مجھے اس مرد کی بات عجیب نہیں لگی تھی۔ میں اس کی باتوں سے سمجھ گئی کہ یقیناً وہ دونوں میاں بیوی بھی ان 20% لوگوں میں سے تھے جو محبت کی شادیوں کے لیے گھر والوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی اکیلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اس مرد کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے میں زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور بچی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ میری نظر ایک کونے میں فرش پر پڑی دھری پر موجود ایک عورت پر پڑی تو میں ٹھٹک گئی۔ اس عورت پر چادر ڈلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور وجود چھپا ہوا تھا، مگر اس کو یوں کونے میں لاوارث لاش کی طرح پڑا دیکھ کر مجھے عجیب لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس بچی نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور جو بات کی وہ میرے سر پر چھت گرا گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی اس 10 سالہ بچی کا سرد چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک بڑی عورت کی طرح تلخ لہجے میں بول رہی تھی، مگر اس کے لہجے سے زیادہ مجھے اس کے الفاظ نے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ بولی کہ یہ میری امی تھی جو آج صبح مر گئی اور ان کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ گناہ گار عورت تھی اور اچھی عورتیں ایک گناہ گار عورت کو غسل نہیں دینا چاہتی۔ میں ان الفاظ پر ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس بچی کو دلاسا دوں اور سمجھاؤں کہ مر جانے والے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، مگر میں یہ سوچ کر چپ رہی کہ وہ بچی بمشکل 10 سال کی ہوگی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے وہ ایسے کون سے گناہ کرتی رہی تھی جو آج اس حال میں پڑی تھی کہ نہ کوئی رونے والا تھا اور نہ کوئی اسے غسل دینا چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک بالکل جوان لڑکی تھی اور اس کا رنگ بہت شفاف سفید تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے حیرت سے اس بچی کو دیکھا اور بے یقینی سے سوال کیا کہ وہ اسی لڑکی کو اپنی ماں کہہ رہی تھی۔ وہ بچی بولی کہ جی ہاں، یہی میری ماں ہے۔ اس بچی کی بات نے مجھے بے یقینی میں دھکیل دیا۔ ایک جوان لڑکی 10 سالہ بچی کی ماں تھی اور اتنی سی عمر میں مر چکی تھی۔ مجھے اچانک اس لڑکی کے بارے میں تجسس ستانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی اور وہ ایسا کیا کرتی رہی تھی کہ اسے گناہ گار کہا جانے لگا۔ میں ایسے سوالات اس بچی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک بات بری طرح کھٹکا رہی تھی کہ جو بچی مجھے میرے گھر سے بلاتے وقت بری طرح رو رہی تھی، وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صاف ظاہر تھا وہ صرف مجھے اپنے ساتھ لانے کے لیے روئی تھی، ورنہ اسے ماں کی موت کا کوئی غم نہیں تھا۔ میں نے بچی سے کہا کہ وہ میری مدد کرے کیونکہ غسل دینے کے لیے مجھے کچھ چیزیں درکار تھیں۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے جو کچھ چاہیے تھا میں ایک لسٹ بنا لوں، اس کا باپ سب لے آئے گا۔ میں نے بچی کو سارا سامان بتایا اور چادر اتار کر اس لڑکی کی میت کا جائزہ لیا، اور تب مجھ پر اس لڑکی کی حالت کا جو انکشاف ہوا وہ مجھے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس لڑکی کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں اور وہ زندہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی مگر اس نے نہ کوئی لفظ ادا کیا اور نہ ہی حرکت کی۔ وہ ایسے پڑی تھی جیسے مر چکی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ اس گھر میں شاید کوئی جنوں کا بسیرا تھا یا پھر میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا کہ مجھے وہ مردہ لڑکی زندہ لگ رہی تھی۔ جو میں نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھ پر ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا۔ وہ لڑکی نہ صرف زندہ تھی بلکہ ایک اور وجہ بھی تھی جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ سامنے بچی اپنے باپ کو میرا بتایا سامان لانے کا بول رہی تھی۔ میں نے وہیں سے اس بچی کو آواز لگا کر سختی سے کہا کہ اپنے باپ سے کہہ دے میں اس کی ماں کو غسل نہیں دے سکتی۔ ابھی میں اپنی بات کی وجہ بتاتی کہ اس بچی کی ماں زندہ ہے، وہ مرد تیر کی طرح میرے سر پر پہنچا اور بولا کہ وہ مجھے خاموشی سے غسل دینے کے بدلے 5 لاکھ روپے دے گا مگر میں اپنی زبان بند کر لوں۔ میں نے روشنی میں اس مرد کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ کم صورت اور دیر عمر مرد تھا۔ اس مرد کو اتنی حسین اور جوان لڑکی کے شوہر کے طور پر دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اگر وہ بچی درمیان میں نہ ہوتی اور مجھے نہ بتاتی کہ وہ لڑکی اس کی ماں اور وہ مرد اس کا باپ ہے تو میں یہی سمجھ لیتی کہ وہ مرد جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اس مرد کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کی حالت سے بخوبی واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر اس لڑکی کو غسل دے کر دفنا دینا سراسر گناہ کا کام تھا۔ مجھے اس مرد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے گناہ کرنے کا بول رہا تھا اور اس کے لیے مجھے 5 تو کیا 10 لاکھ مل جاتے تب بھی میں وہ کام نہ کرتی۔ میرے غصے پر وہ مرد روتے ہوئے بولا کہ میری بیوی زنا کی عادت میں مبتلا تھی
کیونکہ اسے غرور تھا، وہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کا باپ میرا بہترین دوست تھا اور مرنے سے پہلے اسے میرے نکاح میں دے گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کیا وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی کم عمر بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دی اور ہر سہولت دی، مگر وہ ہمیشہ ناشکری کا شکار رہی۔ اسے میرا ساتھ پسند نہیں تھا اور وہ مجھ سے علیحدگی چاہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے خاندان کے نام پر صرف اس کا باپ تھا جو مر چکا تھا اور اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی، اگر وہ طلاق لے کر گھر سے جاتی تو ظالم دنیا کا شکار بن جاتی۔ ہماری بیٹی بھی ہوئی، مگر میری بیٹی کو میری بیوی نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ ایک دن میری بیوی مجھے قبول کر لے گی، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے۔ وہ روزانہ گھر سے چلی جاتی اور شام کو لوٹتی تھی۔ میری بیوی خاموشی سے اپنی ماں کو یہ سب کرتا دیکھتی رہتی تھی اور مجھے اس بات پر دکھ ہوتا تھا۔ میں نے بیوی سے صاف الفاظ میں بات کی اور اسے کہا کہ وہ سب انجان مردوں سے تعلقات ختم کر کے گھر کو وقت دے، ورنہ میں واقعی اسے طلاق دے دوں گا اور وہ جن آسائشات کی عادی ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ اس پر میری بیوی نے مجھ سے کچھ دن کا وقت مانگا تھا۔ میں نے اسے وقت دے دیا تاکہ وہ سدھر جائے، مگر ایک روز مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ میری بیوی اس کے پاس ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ جانتے تھے۔ اس فون کال پر بھاگا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی خود ان سے ملنے گئی تھی اور وہاں 3 مرد موجود تھے۔ میرے لیے وہ بہت بڑی ذلت کی بات تھی کہ میں 3 انجان مردوں کے پاس بے ہوش پڑی اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا وہ ہوش میں آئے گی تو اسے طلاق دے دوں گا، مگر میری بیوی ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تب میں نے اسے اسپتال لے جا کر چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ برین ڈیتھ ایسی حالت ہے جس میں انسان کا دماغ مردہ ہو جاتا ہے اور سانس باقی رہتی ہے۔ اس حالت میں انسان چاہے 10 سال بھی زندہ رہے وہ مردہ ہی ہوتا ہے اور کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اس کا وجود بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ سب سن کر سکتہ زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ ان باتوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مرد اس حقیقت سے ناواقف ہے جو میں لڑکی کا معائنہ کرتے ہوئے جان چکی تھی۔ میں نے اس مرد کو سمجھایا کہ اگر برین ڈیتھ ہو جائے تب بھی انسان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس حالت میں اپنے پیاروں کو تھکانا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کے درمیان معلق رہنے والی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کی طرف کبھی نہیں لوٹ سکتا۔ اس لیے لوگ اکثر خود ڈاکٹر سے کہہ کر مروا دیتے ہیں، مگر مجھے پھر بھی اس لڑکی کی حالت ٹھٹکا رہی تھی۔ وہ مرد مجھ سے منت کرتے ہوئے بولا کہ میں اس کی بیوی کو غسل دوں اور کسی کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں، بدلے میں وہ مجھے 5 لاکھ دے گا۔ میں نے ہمیشہ پیسوں کو ترجیح دی تھی اور میری نظر میں یہ غلط بات نہیں تھی۔ آج کل جیسے مہنگائی بڑھ چکی تھی، ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، مگر اس روز پہلی بار میں نے پیسوں کا نہیں سوچا تھا اور اس مرد سے کہا کہ اس کی بیوی زندہ ہے اور اگر وہ چاہتا تھا کہ اسے دفنایا جائے تو اسے ڈاکٹر سے بات کر کے اپنی بیوی کو مار دینا چاہیے تھا۔ میں ایک زندہ انسان کو غسل نہیں دے سکتی تھی۔ وہ مرد میری بات پر اچانک بولا کہ ایسا کرو، میری بیوی کو مار دو اور پھر غسل دے دو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا۔ وہ مجھے قاتل بنانا چاہتا تھا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی کہ اس لڑکی کو اس بوجھ جیسی زندگی سے آزادی دے دیتی، اور پھر میں نے جو اس لڑکی کے بارے میں جانا تھا وہ مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اس مرد کو وہ بات نہیں بتا پائی، اور اسی کی وجہ سے مجھے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی پوری طرح سے زندہ ہو اور اس کی برین ڈیتھ نہ ہوئی ہو۔ میں خاموشی سے کمرے سے واپس آئی اور پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میں اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی۔ وہ مرد اسے بدکار بول رہا تھا اور وہ بچی بھی ایسا ہی کہہ رہی تھی، مگر میرا دل وہ بات نہیں مان رہا تھا، بلکہ مجھے اس مرد کے چہرے پر عیاری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بچی کو بلا کر بہانے سے پوچھا کہ اسے کیوں لگتا ہے اس کی ماں گناہ گار عورت ہے، تو وہ بچی بولی کہ میں جب بھی صبح اٹھتی تھی میری ماں گھر پر نہیں ہوتی تھی، میں سارا دن اس کا انتظار کرتی تھی اور روزانہ شام کو میری ماں کو کوئی مرد گھر ہمارے چھوڑ کر جاتا تھا۔ میں نے ماں سے ایک روز پوچھا کہ وہ کن مردوں کے ساتھ آتی ہے، تو وہ بولی کہ تم میری پرواہ مت کیا کرو اور اپنے کمرے میں رہا کرو۔ میں نے روزانہ ماں کے لیے دروازہ کھولتی تھی۔ ایک روز ماں کے آگے دروازہ کھول کر میں نے مرد کو دیکھا اور غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میری ماں میرے پیچھے آئی اور مجھ پر چیخنے لگی کہ میں نے اس کی ہدایت کے باوجود کمرے سے باہر قدم کیوں رکھا۔ میں ڈر گئی اور کمرے میں بند رہنے لگی، تو مجھے تب پتہ چلا کہ میری ماں مجھے ایک کمرے میں بند کیوں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اب جو مرد اسے چھوڑنے آتا تھا وہ گھر میں بھی آتا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہی جاتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ ڈر گیا اور مجھ سے بولا کہ آئندہ میں اپنی ماں کے قریب نہ جاؤں اور وہ جب بھی گھر آئے میں کمرے میں بند رہا کروں۔ وہ بچی یہ سب بتا کر نفرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور بولی کہ میری ماں نے اپنی زندگی میں بھی مجھے اور میرے باپ کو بس تنگ ہی کیا تھا اور اب مر کر بھی تنگ کر رہی ہے،
کیونکہ صبح سے میرا باپ بھاگ رہا ہے مگر کوئی بھی میری ماں کو غسل دینا نہیں چاہتا۔ میں نے بغور اس بچی کو دیکھا، وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی رنگت اور نقوش اسی لڑکی سے مل رہے تھے جو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر جھانکا تو مرد گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس بچی سے پوچھا کہ اس کو میرے پاس کس نے بھیجا اور کیا اس کا باپ میرے گھر کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ بولی کہ میرے باپ کو کچھ نہیں پتا۔ اپنے باپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے محلے کی ایک عورت سے پوچھا کہ وہ کسی غسل دینے والی عورت کو جانتی ہے تو مجھے بتائے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس عورت نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور کہا ہے اس علاقے میں صرف آپ ہی قابل بھروسہ اور اچھی عورت ہیں جو غسل بھی اچھے سے دیتی ہیں اور کبھی عورتوں کی عیب جوئی بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنے باپ سے اجازت لی تو وہ خوش ہو گیا اور میں خود اس عورت کے بتائے پتے پر پہنچ کر آپ کو لائی ہوں۔ میں اس بات پر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور اس بچی سے بولی کہ وہ دوسرے کمرے سے جا کر مجھے 3-4 بڑی چادریں ڈھونڈ کر لا دے، مجھے ضرورت ہے۔ وہ بچی سری لا کر وہاں سے چلی گئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی کو اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ میں ایک توانا اور جوان عورت تھی مگر پھر بھی اس لڑکی کو اٹھا کر دور تک چلنا میرے لیے مشکل کام تھا، ورنہ میں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ مجبوراً میں وہیں قریب ایک گلی میں اپنے ساتھی نرس کے گھر پہنچ گئی اور اس سے درخواست کی کہ وہ لڑکی کو اپنے پاس چھپا لے اور میرے واپس آنے کا انتظار کرے۔ میں دوبارہ اس گھر میں بھاگتے ہوئے پہنچی تو خوش قسمتی سے وہ مرد ابھی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ میں اس بچی کے پاس کمرے میں پہنچ کر بہانے سے چادریں ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ مرد آیا تو اپنی بیوی کو غائب دیکھ کر چیخنے لگا۔ میں بچی کے ساتھ کمرے سے نکلی اور میت کو غائب پا کر الٹا اسی مرد پر غصہ کرنے لگی اور بولی کہ مجھے پہلے ہی شک تھا وہ لڑکی زندہ ہے، مگر اس مرد نے جھوٹ بولا اور ہم سب کے ہٹتے ہی وہ لڑکی بھاگ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اسے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ وہ مرد گھبرا گیا تھا اور بولا کہ میں اپنی بدنامی نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا تھا وہ زندہ ہے، خدا کے لیے کسی کو میری بیوی کے بارے میں مت بتانا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ خاص باختہ سے گھر سے نکل کر اپنی بیوی کو ارد گرد تلاش کرنے لگا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر خاموش رہی اور میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ بچی ایک رات میرے پاس رکی مگر پھر اس کا باپ آ کر اسے لے گیا اور بولا کہ وہ اپنی بیوی کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا ہے جہاں وہ لوگ پہلے رہتے تھے۔ میں تب سچ نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے انہیں جانے دیا اور ان کے جانے کے بعد اپنی دوست کے گھر پہنچی۔ میری دوست میرے پہنچتے ہی گھبرا کر بولی کہ یہ لڑکی کون ہے اور میرے گھر کیوں لائی ہو۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے مگر اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی دوست کو سب بتا دیا۔ میں پہلے روز ہی اس لڑکی کا معائنہ کر کے جان چکی تھی کہ وہ زندہ ہے اور حاملہ بھی ہے۔ اپنی دوست سے یہ سن کر میں حیران ہوگی کہ وہ لڑکی اب ہوش میں آ چکی ہے۔ اس لڑکی سے مل کر میں نے سچائی پوچھی تو وہ رو کر بولنے لگی کہ وہ مرد میرا شوہر نہیں ہے، وہ ظالم اور عیاش مرد ہے۔ میں ٹھٹک گئی اور پھر اس لڑکی نے اپنے بارے میں جو سچ بتایا وہ ہم دونوں دوستوں کے سر پر آسمان گرا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ عیار مرد اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ اس کے باپ کا دوست تھا اور وہ بچی اس کی چھوٹی بہن ہے۔ جب ان کا باپ مرا تو اس لڑکی کی ماں حاملہ تھی۔ جب باپ کی موت کے چند ماہ بعد اس کی چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو اس مرد نے بہانے سے ان کی ماں سے نکاح کر لیا اور ان تینوں کو اپنے گھر لے آیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد ان کی ماں ایک روز اچانک اپنے کمرے میں مری ہوئی ملی۔ اسے لگا کہ اس کی ماں تبھی موت مری ہے مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ عیاش مرد ان کی ماں کو مار چکا تھا اور اب اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ جو وہ نہیں مانی تو وہ ان دونوں بہنوں کو دوسرے شہر لایا اور ایک گھر میں بند رکھ کر اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ خاموش رہے ورنہ اس کی چھوٹی بہن کو مار دے گا۔ وہ لڑکی صرف چھوٹی بہن کی خاطر خاموش رہی اور اس مرد کی سب زیادتیاں سہتی رہی اور اسے اپنا کاروبار کرواتا رہا اور اسے غیر مردوں کو بیچ کر پیسہ کماتا رہا۔ ایک روز اس لڑکی کو گھر چھوڑنے والے ایک مرد نے اس کی چھوٹی بہن کو دیکھ لیا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے جب چھوٹی بہن خریدنے کا مطالبہ کیا تو وہ عیار مرد مان گیا۔ تب لڑکی اس کے سامنے ڈٹ گئی اور اسے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو سب بتا کر اپنی بہن کو لے کر چلی جائے گی۔ اس پر اس مرد نے اسے ایسا انجیکشن لگایا جس سے اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا اور کہانی بنا لی کہ اس کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کو بھی آسانی سے مار دیتا مگر یہاں بچی مسلسل بہن کے گرد رو رہی تھی اور وہ اس بچی کے سامنے اپنی شخصیت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچی سے جھوٹ بولتا رہا کہ کوئی اس کی ماں کو غسل نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ گناہ گار ہے۔ وہ چاہتا تھا رات ڈلنے پر خاموشی سے لڑکی کو مار کر دفنا دے اور بچی یہی سمجھے کہ وہ غسل دینے کے لیے نہیں مانا، اس لیے مجبوراً انہیں خود وہ سب کرنا پڑا۔ میں سب سن کر ساکت رہ گئی۔ اس دنیا میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ مرد ان دونوں معصوم بہنوں کی ماں کو مار کر انہیں سب اپنوں سے دور کر چکا تھا اور اتنی دیدہ دلیری سے ان کا استعمال کرتا رہا تھا اور بلکہ چھوٹی بہن کو اپنی سگی بہن سے
متنفر بھی کر دیا تھا۔ میں نے اپنی چھٹی اس کی وجہ سے اس لڑکی کو تو بچا لیا تھا، مگر وہ مرد اس کی چھوٹی بہن کو لے جا چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی مدد کی اور پولیس کو سارا ماجرا بتایا۔ پولیس نے سب سن کر اس مرد کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی۔ وہ لڑکی سارا دن روتی رہتی تھی اور اپنی بہن کی خیریت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ اس نے چھوٹی بہن کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی اور اپنی جوانی برباد کر لی تھی، مگر آخر میں وہ بہن اس مرد کے ساتھ گم ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ پولیس نے اسی لڑکی کے بتائے سب ٹھکانوں پر جب اس مرد کو تلاشا تو وہ ایک گھر سے مل گیا۔ وہ بچی کو لے کر دور دراز کے کسی پرانے علاقے میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ اسے یہی شک تھا کہ لڑکی ہوش میں آتے ہی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گی۔ پولیس نے اس شخص کو جیل میں ڈالا اور بچی بازیاب کروا لی۔ وہ بہنیں میرے پاس رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد بڑی بہن نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ جب سنبھلی تو ایک گھر کرائے پر لیا اور اپنی بہن کے ساتھ اکیلی وہاں رہنے لگی۔ وہ دونوں بہنیں اب ہمارے محلے میں ہی رہتی ہیں۔ بڑی بہن اسکول میں نوکری کر کے چھوٹی بہن کو پال رہی ہے، اور میں اب اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اس روز پیسوں کے لالچ میں آ کر میں اس مرد کی بات مان لیتی تو آج بڑی بہن مر چکی ہوتی اور جھوٹے زمانے کی ٹھوکروں میں جی رہی ہوتی۔ دوستو، ایسی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔